Assalamu alaikum. This is Hafiz Atikur Rahman Advocate. I welcome you on my YouTube channel The Advocates. नाजरीन, आज का टॉपिक असलहे के बारे में है कि असलहा कैसे ख़रीदा जा सकता है और उसका कैसे लाइसेंस बनवाया जा सकता है और किस उम्र में या उसके लिए क्या अहलियत है या फिर नाजायज़ असलहा रखना या उसको इस्तेमाल करना कैसा है, कानून की नज़र में उसको किस अंदाज से देखा जाता है, या फिर नाजायज़ असलहा अगर आपके पास मौजूद है तो उसको कैसे हम पुलिस को इन्फॉर्म करके या किसी और तरीके से इन्फॉर्म करके उसको गवर्नमेंट के हवाले कर सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को विज़िट करते रहिएगा। तो नाज़रीन, असलहे के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि इस असलहे के मुतल्लिका टॉपिक को कौन सा कानून जो है वो डील करता है। तो इसमें पंजाब आर्म्स रूल 2017 है और उसके अलावा पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 है जो इस चीज़ को डील करता है, इस सेक्शन को डील करता है। और दूसरी बात कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कैसा शख्स इसको ख़रीद सकता है। उसके लिए 6 शराइत हैं जो कमोबेश बयान की गई हैं। सबसे पहली कि वो पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए, पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए। नंबर 2, उसके पास वैलिड शनाख्ती कार्ड CNSI होना चाहिए। नंबर 3, ऐसे शख्स जो असलहा ख़रीदना चाहता है उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए। और नंबर 4, ऐसे शख्स की एज जो है वो कम अज़ कम 25 साल होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और 5वें नंबर पे उसको पुलिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुलिस की तरफ से उसका करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें पुलिस इस चीज़ की तस्दीक करती है कि ये शख्स किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या किसी जराइम में शामिल नहीं रहा। उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को पुलिस जो है वो उस करैक्टर सर्टिफिकेट के अंदर लिखती है। कोई बड़े ऑफेंसेस इसमें वो बताती है पुलिस कि ये बड़े ऑफेंसेस में शामिल नहीं है ये शख्स। छोटे ऑफेंसेस को इग्नोर किया जाता है करैक्टर सर्टिफिकेट में। और छठी चीज़ जो है, मेंटल हेल्थ को चेक किया जाता है कि जो असलहा बनवा रहा है, अपना लाइसेंस, असलहे का लाइसेंस बनवा रहा है, उसका जो मेंटल हेल्थ है, फिज़िकली साइकोलॉजिकली तौर पे वो सेहतमंद है, दुरुस्त है, ठीक है, तो देन फिर वो एलिजिबल है कि वो असलहे लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। अब तीसरा स्टेप है कि असलहा जो लाइसेंस है उसके बनवाने के लिए तो नाज़रीन इसके लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ती है जो DC ऑफिस में जमा कराई जाती है। उसको आप उसकी फॉर्मेशन एप्लीकेशन आपको लिखी लिखाई कचहरी से भी मिल जाती है, बड़ी आसानी से अवेलेबल है उसका फॉर्मेट आप उसको मिल जाता है। तो उसकी लगोबेश कमोबेश जो फ़ीस है वो करीब 2000 रुपये के करीब होती है लाइसेंस बनवाना है। कैटेगरीज हैं आपकी डिफरेंट, अगर आपने वेपन्स रखने हैं, हथियार की इकसाम के लिहाज से भी उसकी फ़ीस अप डाउन होती रहती है। तो दरख्वास्त देने का तरीक़ेकार यह है कि आप DC साहब के ऑफ़िस में दरख्वास्त दे सकते हैं। मुतल्लिका ज़िले का DC साहब जो है उनके पास इख्तियार होता है कि वो असले का लाइसेंस जो है वो उसकी एप्लीकेशन लेके उसका इजरा करते हैं। तो लेकिन जो DC साहब है, अगर आप एप्लीकेशन देते हैं, जो शख्स अपने असले की इजरा के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, DC साहब उस शख्स को 1-to-1 मुलाकात करके उससे इंटरव्यू करते हैं। और उसके अलावा जो हमारी लाइन फोर्सेस एजेंसीज होती हैं उनसे भी वो DC साहब उस शख्स का प्रीवियस रिकॉर्ड मंगवाते हैं, उसका माजी जो है वो चेक करते हैं कि ऐसा शख्स कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में तो नहीं शामिल रहा। और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के बाद फिर DC साहब अप्रूवल देते हैं। एप्लीकेशन को लेने के बाद उस शख्स का इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू करने के बाद फिर वो अप्रूवल देते हैं। तो इजाज़तनामा तहरीर करते हैं, फिर इजाज़तनामा जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं NRC की तरफ। NRC में भी बज़ाते ख़ुद उस शख्स को हाजिर होना पड़ता है, जो शख्स लाइसेंस बनवाना चाह रहा है उसको अपना ज़ाती तौर पे जाना पड़ता है। और मुमकिन है अगर वहाँ पे भी वो ज़रूरत पड़े तो वो इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा जनाबे वाला, जब NRC की तरफ एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाती है, इजाज़तनामा मिल जाता है, तो वो इजाज़तनामा मिलने के बाद DC साहब की तरफ से 90 दिन का टाइम होता है। 90 दिन के अंदर DC साहब की अप्रूवल के बाद
آپ لائسنسڈ ڈیلر کے پاس جائیں، اس سے اسلحہ خریدیں جو آپ لینا چاہ رہے ہیں، تو پھر وہ اسلحہ لے کے آپ دوبارہ اگین NRC کے پاس جائیں گے، اس اسلحے کے اوپر نمبر لگوائیں گے، وہ پھر NRC کے پاس ریکارڈ میں موجود رہے گا آپ کا وہ ویپن، اور لائسنس کے اوپر بھی اسلحے کا نمبر لگا دیا جائے گا۔ یہ تو تھا طریقہ کار ناظرین آپ کے سامنے اسلحہ لائسنس کیسے بنوایا جا سکتا ہے۔ تو اب سوال بنتا ہے کہ کیا اسلحہ لائسنس بن گیا ہے، اگر وہ کسی طریقے سے گم ہو جاتا ہے، ویسٹ ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے، جل جاتا ہے، تو اس کے لیے ڈپلیکیٹ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو ڈپلیکیٹ جو آپ بنوانا چاہتے ہیں اگر اسلحہ لائسنس، تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے جو اس کی ریکوائرمنٹس وہی ہیں کہ بندہ بذات خود پیش ہو، اور سب سے پہلے تو تھانے میں آپ رپورٹ درج کرائیں گے۔ اگر دھل گیا ہے تو وہ دھلا ہوا لائسنس لے لیں، جلا ہوا ہے تو اس کے ٹکڑے لے لیں۔ گمشدہ جو لائسنس ہے اس کا تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، البتہ جو اس دو صورتوں میں جل گیا یا دھل گیا تو آپ لے جا کے اس ڈپلیکیٹ اسلحے کو، اس کے ٹکڑوں کو لے جا کے آپ باقاعدہ DC آفس میں پھر حاضر ہوں۔ اپلیکیشن کے اوپر تو لکھا گیا ہوگا کیا معاملہ ہوا ہے آپ کے لائسنس کے ساتھ، تو DC صاحب دوبارہ آپ کا انٹرویو کرتے ہیں، انٹرویو کے دوران پھر وہ جاری کر دیتے ہیں آپ کو ڈپلیکیٹ جو لائسنس ہے۔ تو ناظرین ایک اس کے بعد ایک اور کویسچن بن سکتا ہے جو ممکنہ کویسچن ہے کہ جو شخص ہے جس کے نام لائسنس جاری ہو چکا ہے، اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، تو کیا اس کا جو اسلحہ لائسنس ہے یا اس کا جو ویپن ہے، ہتھیار ہے ایک فوت شدہ شخص کا، کیا ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ اگر نہیں رکھ سکتے تو قانون ہمیں کس طرح اجازت دیتا ہے کہ ہم اس اپنے پاس موجود اسلحے کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے دو طرح کے حل ہیں، یا تو آپ DC صاحب کے پاس آفس میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ ان کو اپلیکیشن دے کے کہ ہمارا اسلحہ تھا، ہمارے والد صاحب کے نام تھا یا جس کے بھی نام تھا، تو وہ فوت ہو گئے ہیں، آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے جا کے وہ ساتھ لگا کے اس کی کاپی تو ان کو دے سکتے ہیں، جی ہمارے پاس یہ ویپن پڑا تھا، یہ اسلحہ تھا۔ تو وہ DC صاحب ایک اسٹرانگ روم ہوتا ہے، DC کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے DC صاحب کی کہ وہ ایک اسٹرانگ روم بناتے ہیں، جس اسٹرانگ روم میں کوئی چوری شدہ اسلحہ ہوتا ہے، جو ناجائز پکڑا جانے والا اسلحہ ہوتا ہے، یا اسی طرح کوئی فوت شدگان کا جو بعد میں ملنے والا اسلحہ ہوتا ہے، اس کو وہ وہاں پہ اسٹرانگ روم میں رکھتے ہیں۔ لیکن اسٹرانگ روم کا ریکارڈ بڑا مینٹین کرنا پڑتا ہے، ہر آنے والے اسلحے کو بہت ہی محتاط اور احتیاط کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس ریکارڈ کو کہ کون سا اسلحہ آیا اور کس قسم کا آیا اور کتنی گولیاں آئی ہیں، کون کون سا ویپن آیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ والا ریکارڈ نادرہ کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اب اگر آپ وہاں DC صاحب کے پاس جمع نہیں کروانا چاہتے اسلحہ وہ والا، تو ایک آپشن ہے دوسری جو کہ آپ اس اسلحہ لائسنس کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کرا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، باقی تو وہی کنڈیشنز ہیں جو شروع میں ایک نئے اسلحے کے لیے ہوتی ہیں، عمر کا 22 سال ہونا، ذہنی توازن ٹھیک ہونا، اسٹرانگ ہونا، پاکستانی شہری ہونا، CNSE ہونا وغیرہ۔ تو لیکن اس کے لیے ڈپلیکیٹ کے لیے آپ اپلیکیشن دیں گے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیں گے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بہن بھائی بھی ہیں تو وہ بہن بھائی بھی ریٹرن فارم میں ₹100 کا اسٹامپ پیپر لے کے اس کے اوپر اجازت نامہ تحریر کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم اجازت دیتے ہیں اپنے بھائی کو کہ اس کے نام یہ اسلحہ ٹرانسفر کر دیا جائے۔ تو ایسے لائسنس کو جو ایسے ٹرانسفر ہوتا ہے اس کو انہیریٹنس ٹرانسفر آف ویپنس کہتے ہیں۔ تو یہ ایک آپشن گورنمنٹ نے دی ہے، ہمارا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اس کو۔ تو ٹرانسفر کرنے کے لیے باقی ساری کنڈیشنز میں نے بتائی کہ وہی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا جو آپ کے پاس وہ لگے گا، 2 ڈاکومنٹس لگیں گے، جس میں ₹100 کا اسٹامپ پیپر، جن میں بہن بھائیوں کا ایک اجازت نامہ ہوگا تحریر کے ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ اس بھائی کے نام ہو جائے، اور دوسرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا ہونا لازمی ہے۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلحہ لائسنس کینسل بھی ہو سکتا ہے یا DC صاحب اس کو سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس کی اتھارٹی 2 پرسنس کے پاس ہے، DC صاحب اس کو سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں، کینسل بھی کر سکتے ہیں، جبکہ جو جج صاحب ہیں وہ بھی کسی کے بھی اسلحے کو، لائسنس کو وہ سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اور کینسل بھی کر سکتے ہیں۔ تو کینسل ہونے کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں حصہ لیا ہے تو آپ کے اسلحہ لائسنس کو پرماننٹلی کینسل بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر کسی ایسے
کرائم میں پکڑے گئے ہیں، جج صاحب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، تو وہ جج صاحب بھی اس کو کینسل کر سکتے ہیں، یا پھر اس کو سسپینڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ نے لائسنس بنوایا ہے 1 سال کے لیے، آپ نے 1 سال کے بعد اس کو رینیو کروانا تھا، نیا کروانا تھا، اگر آپ نہیں نیا کروا سکے تو یہ اجازت نامہ ہوتا ہے، تھوڑی سی اجازت ہوتی ہے، ریلیکسیشن ہوتی ہے تھوڑی سی، کہ آپ ایکسپائری کے بعد 1 ماہ کے اندر بنوا لیں، سیم اتنی فیس جمع کروا کے۔ لیکن اگر آپ 4 ماہ کے بعد بنواتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں، ایکسپائری ڈیٹ بھی گزر جاتی ہے، تو پھر وہ فیس جو ہے وہ 4 گنا 5 گنا زیادہ جمع کروا کے پھر بنوانا پڑتا ہے۔ تو اگر پھر بھی نہیں بنواتے تو پھر وہ جو آپ کا لائسنس ہے وہ سسپینڈ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور کویشچن ہے، جو کویشچن اکثر دوست کرتے ہیں کہ جو ویپن ہمیں جس لائسنس پہ جو ہمارا ویپن لکھا گیا ہے، اس ویپن کے ساتھ جو گولیاں ہوتی ہیں ان کی بھی تعداد بھی لازمی ڈی سی صاحب کے آفس میں ہی اپلیکیشن دے کے تعداد کے لیے بھی ایک اجازت نامہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی تعداد میں اپنے پاس گولیاں رکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ ایک عام جو پرسن ہے اس کے لیے 50 گولیوں سے لے کے 500 گولیوں تک رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ مثال دیتا ہوں، آپ نے اگر پہلے شروع میں 50 گولیوں کا اجازت نامہ لے کے اپنے پاس گولیاں رکھ لیں، اب آپ کو ضرورت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں یار 50 گولیوں سے اب میں 100 گولیاں یا 500 گولیاں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کا بھی طریقہ کار سیم وہی ہے، آپ ڈی سی صاحب کے آفس میں جائیں، آپ اپلیکیشن دیں، وہ آپ کے لائسنس کو، آپ کے اسلحے کو دیکھتے ہوئے پھر وہ اجازت نامہ تحریر کریں گے، تو آپ کی وہ جو NRC ہے، NRC بھی ریکارڈ چینج کرتے ہوئے آپ کی گولیوں کا یا جو ریکارڈ ہے وہ چینج کر دیں گے۔ یا پھر آپ کے پاس پسٹل ہے جو آپ کے پاس 24 بور کا ہے، 28 بور کا ہے، 34 بور کا ہے یا 9mm ہے، آپ ویپن چینج کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ویپن بھی چینج کرنے کے لیے آپ ڈی سی صاحب کے آفس میں اپلیکیشن دیں گے، اور اس اپلیکیشن کے بعد پھر جو ڈی سی صاحب ہیں وہ ریویو کرتے ہوئے، انٹرویو لیتے ہوئے آپ کی اس اپلیکیشن کو اپروول دیتے ہوئے آپ کے وہ ویپنز کو دوسرے متبادل ویپن میں بدل سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کویشچن ہے کہ کیا اگر ہمارے پاس لائسنس شدہ اسلحہ موجود ہے تو کیا ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں یا اس کو ہم فروخت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں۔ آپ ڈی سی صاحب کے آفس میں باقاعدہ انفارم کریں گے، اور ڈی سی صاحب پھر NRC کو بتائیں گے کہ آپ یہ لائسنس جو یہ اسلحہ ہے وہ فروخت کرنا چاہتے ہیں، اور کس کے ہاں، کس نام پہ، کس شخص کو آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں، اس شخص کو بھی آپ ڈی سی آفس میں ساتھ لے جا کر تو انٹروڈیوس کراتے ہوئے، باقی اس کی ایلیجیبلٹی وہی ہے جو آپ کو پہلے لائسنس نیا حاصل کرنے کے لیے بتائی گئی ہے، کہ جو خریدار ہے اس کے لیے بھی ایلیجیبلٹی وہی ہونی چاہیے، یا پھر وہ اگر ایسی آرگنائزیشن ہے یا پھر ایسا کوئی ڈیلر ہے جو لائسنسڈ ڈیلر ہے، اسلحہ بیچتا ہے، وہ اگر خریدنا چاہتا ہے تو آپ پھر بھی ڈی سی صاحب کے آفس میں انفارم کر کے تو اس کو آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کویشچن تھا کہ کیا ہمارے پاس جو لائسنس شدہ اسلحہ ہے، کیا ہم اس اسلحے کو ہر جگہ پر لے جا سکتے ہیں؟ نہیں جی، ایسا نہیں ہے۔ آپ اسکول میں، کالجز میں، ہاسٹل میں، دینی اجتماعات وغیرہ پہ اپنے لائسنس شدہ اسلحہ کو نہیں لے کر جا سکتے۔ اگر کوئی ایسی وائلیشن کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ممکن ہے ایسے شخص کا اسلحہ لائسنس جو ہے وہ کینسل بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو 7 سال کی قید بھی یا پھر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، ہمارے ملک میں اسلحہ لائسنس جاری کرتے ہوئے اسلحے کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی کیٹیگری میں ہم اس کو نان پروہیبٹڈ بور کہتے ہیں، اور دوسرا پروہیبٹڈ بور ہوتا ہے۔ نان پروہیبٹڈ میں ہمارے پاس چھوٹے اسلحے جیسے چھوٹا پسٹل ہے 24 بور کا، 28 بور کا، 32 کا ہے، 34 بور کا پسٹل آ جاتا ہے، یا اس کے علاوہ 9mm آ جاتی ہے، 222 آ جاتی ہے۔ یہ چھوٹے اسلحہ جات ہیں جن کو ہم نان پروہیبٹڈ بور کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی نان پروہیبٹڈ بور اسلحے کو ناجائز فروخت کرتا ہے یا خریدتا ہے یا اس کی ریپیئرنگ کرتا ہے، تو ایسے شخص کو 2 سال سے لے کر 7 سال تک قید سنائی جا سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص پروہیبٹڈ جو بور ہے، جیسے کہ راکٹ لانچر ہے، مشین گن ہے، کوئی میزائل ٹائپ کوئی چیز ہے، یا پھر بم وغیرہ ہے، اگر ایسا کوئی اسلحہ اپنے پاس رکھتا ہے، اس کی بناوٹ کرتا ہے، بناتا ہے، یا اس کو سیل کرتا ہے، خریدتا ہے ناجائز طریقے سے، تو ایسے شخص کو 4 سال سے لے کے 10 سال کی عمر قید بھی ہو سکتی ہے، یا پھر جرمانہ ہو سکتا ہے، یا وائلیشن کرتا ہے اگر وہ زیادہ، تو ممکن ہے اس کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے ایسے شخص کو جو پروہیبٹڈ بور کو اس کے قوانین میں اگر وہ کوئی ایسی وائلیشن کرتا ہے یا خلاف ورزی کرتا ہے۔
تو یہاں پہ ایک میں ضروری بات بتاؤں گا، اگر کوئی شخص جو ناجائز اسلحہ بنانے میں، خریدنے میں یا بیچنے میں ملوث ہے، تو ان اشخاص کو کوئی اگر دیکھتا ہے کسی کے ہمسائے میں ایسا کام ہو رہا ہے اور ہمسائے کو علم ہے کہ یہ وہ ایسا ناجائز کام کرتے ہیں، تو اگر وہ ہمسایہ پولیس اسٹیشن میں جا کے ان کی رپورٹ نہیں دیتا تو وہ ہمسایہ بھی پکڑا جا سکتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے رپورٹ پولیس کو کیوں نہیں دی، تو اس کو بھی 6 ماہ تک قید اور 5,000 روپے تک جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کویسچن ہے جو دوستوں نے کیا کہ کیا جب دفعہ 144 لگتی ہے، کیا اس دفعہ کے اندر بھی 144 اگر نافذ العمل ہے تو اس میں بھی ہم کیا اپنے لائسنس شدہ اسلحے کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ دفعہ 144 میں آپ اپنے پاس کسی لائسنس شدہ اسلحے کو بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، میرے اوپر مطلب کوئی کیسز ایسے چل رہے ہیں یا مجھے خطرہ ہے کہ انہیں لوگوں سے، تو آپ ڈی سی صاحب کے آفس میں اپلیکیشن دیں گے، اپلیکیشن دے کے ان سے اجازت نامہ لیں گے کہ مجھے 144 دفعہ تو لگی ہے لیکن مجھے اجازت دی جائے کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے، تو میں اپنا جو لائسنس شدہ ہتھیار ہے اس کو اپنے پاس رکھ سکوں۔ تو اس ایمرجنسی کیسز میں بھی، ایمرجنسی حالات میں بھی ڈی سی صاحب پھر آپ کو حالات کو دیکھتے ہوئے، آپ کے لائسنس کو دیکھتے ہوئے، کچھ انٹرویو کرتے ہوئے اجازت دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، یہ کچھ سوالات تھے جو ممکن تھے کہ آپ کے ذہنوں میں ایک نیا اسلحہ لائسنس بنواتے ہوئے آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، یا کچھ دوستوں کے ساتھ آنے والی مسائل میں یہ سوالات تھے جنہوں نے میرے سے کیے، ان کا یہ ایک معقول سا جواب تھا۔ باقی ہمارے چینل کو لازمی وزٹ کرتے رہیے اور ہماری ویڈیوز کو لازمی لائک کریے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔